शलोम सलाम अलमसीह एवरीवन, मेरा नाम आशर शफी है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिश्चियंस ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ और क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है। इस वीडियो को मैंने 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया और हर चैप्टर 25 साल के ड्यूरेशन पे बेस करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, क्रिश्चियंस द बिल्डर्स ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग शायद ये समझते हो कि पाकिस्तान को जंग करके जीता गया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को पॉलिटिकली विन किया गया और आज एक ऐसा सियासी महाज जिसमें क्रिश्चियंस ने पाकिस्तान के लिए सूबा पंजाब को जीता, आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, मौजूदा पाकिस्तान के सूबा पंजाब को जब पाकिस्तान में शमूलियत करने की बारी आई तो उस वक्त वोट कास्ट होने थे और वोटों पे डिपेंड होना था कि आया ये हिस्सा पाकिस्तान में शामिल होगा या नहीं। दोस्तों, जब वोट कास्ट करने की बारी आई तो उस वक्त असेंबली के अंदर मास्टर तारा अपनी तलवार लेकर आए और उन्होंने ये धमकी लगाई कि आज कोई पाकिस्तान के हक में वोट नहीं डाल सकता, जो भी डालेगा उसको मार दिया जाएगा। और उन्होंने एक नारा लगाया कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। तो व्यूअर्स, आपको बताना चाहूंगा कि उस वक्त के क्रिश्चियन लीडर्स अपने मुसलमान भाइयों के आगे खड़े हुए और उन्होंने ये नारा लगाया कि सीने पर गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। दोस्तों, जब वोटिंग की गई तो दोनों साइड से वोट बराबर के आए, लेकिन क्रिश्चियन लीडर सत्य प्रकाश सिंघा ने पाकिस्तान के हक में वोट डालकर सूबा पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। और दोस्तों, सिर्फ ये नहीं, 17 अगस्त 1947 में जब बाउंड्री कमीशन ने पंजाब में तहसील शकरगा, सियालकोट और तहसील चूनिया लाहौर इंक्लूड नहीं किए, तब सत्य प्रकाश सिंघा ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई और कानूनी तौर पर इन तहसीलों को पाकिस्तान का हिस्सा बनवाया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सियालकोट आज के वक्त में पाकिस्तान की टॉप एक्सपोर्टिंग सिटीज में आती है और शायद आप जानते हैं कि वर्ल्ड क्लास फुटबॉल इसी शहर से बनकर जाते हैं, जो कि फीफा वर्ल्ड कप में भी यूज होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस शहर की तहसील शकरगाह को भी क्रिश्चियंस ने पाकिस्तान में इंक्लूड करवाया। और इसके अलावा मसीहियों को जो ब्रिटिश क्रिश्चियंस ने एग्रीकल्चरल लैंड्स और विलेजेस दिए थे, उनको भी पाकिस्तान का हिस्सा बनवाया। पाकिस्तानी आर्मी स्ट्रक्चर। दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान के पहले 2 सिपह सलार क्रिश्चियंस थे। इन दोनों के नाम है जनरल फ्रैंक मजहरवी और जनरल डगलस ग्रेसी। व्यूअर्स, इन दोनों जनरल्स ने पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इदारों की फाउंडेशंस रखी और इनको स्ट्रॉन्ग किया। इसके अलावा पाकिस्तान की पहली एयरलाइन ओरिएंट एयरवेज, जिसके जनरल मैनेजर कैप्टन थॉमस नेवल स्टैक ने मुल्क की डोमेस्टिक फ्लाइट्स की तरतीब दी, जिसके बाद 1955 में इसको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA में चेंज कर दिया गया और कुछ ही सालों बाद PIA का शुमार दुनिया की वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस में होने लगा। एजुकेशन सिस्टम एंड क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, क्रिश्चियन तालीम हासिल करने पर बहुत जोर देते हैं और इसकी वजह यह है कि यहूदी और रोमन्स खुदावंद अल मसीह को उस्ताद कहते थे और चूंकि क्रिश्चियंस एक उस्ताद की कौम है, इसी वजह से क्रिश्चियंस तालीम पर ज्यादा जोर देते हैं। पाकिस्तान के क्रिश्चियन अदारों ने बगैर किसी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के तमाम बच्चों के लिए अपने अदारों को खोला और पाकिस्तान की जनरेशंस को तालीम देना शुरू की। इनमें बहुत ही नामवर अदारे जैसे कैथेड्रल स्कूल्स, सेंट एंथनीज, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, FC कॉलेज लाहौर इंक्लूडेड हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान और नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान के क्रिश्चियन स्कूलों से तालीम हासिल की। क्रिश्चियंस एस्टैब्लिश हेल्थ सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के वक्त पाकिस्तान में मौजूद क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हुए और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि क्रिश्चियन डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ ने पाकिस्तान की जंगों में नुमाया किरदार अदा किया और सोल्जर्स को मेडिकल फैसिलिटीज दी। और इसके अलावा पाकिस्तान के सिविलियंस ने भी क्रिश्चियन हॉस्पिटल से बहुत अरसे तक मेडिकल सर्विसेज हासिल की। दोस्तों, आज भी पाकिस्तान की 70% नर्सेज क्रिश्चियंस हैं और इसके अलावा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ आज भी बहुत ईमानदारी से पाकिस्तानियों को सर्व करते हैं। क्रिश्चियन इंपैक्ट ऑन जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। एल्विन रॉबर्ट कॉर्नेलियस पाकिस्तान के चौथे चीफ जस्टिस, जिन्होंने 13 मई 1960 से लेकर 29 फरवरी 1968 तक पाकिस्तान को सर्व किया। इनके पास ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस होने का एजाज हासिल है। इसके अलावा मौजूदा पाकिस्तान के ये सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस कॉर्नेलियस के कुछ नोटेबल काम ये हैं: फ्रीडम ऑफ रिलीजन, डिफेंडिंग वर्कप्लेस एंड लेबर लॉज, फॉट अगेंस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, स्पोर्ट्स लॉ इन रिगार्ड्स टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिश्चियन रोल इन एस्टैब्लिशिंग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। दोस्तों, क्रिश्चियंस ने हमेशा तालीम के साथ खेलों को भी फरोग दिया है और जैसा कि आप जानते हैं कि हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल की एडवांसमेंट में क्रिश्चियंस ने कितना काम किया और अर्ली पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की अनथक मेहनत की वजह से हॉकी को पाकिस्तान का नेशनल गेम करार दिया गया। आप में से बहुत कम ये लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहला नाम BCCP है, जिसका मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान।
جس کے فاؤنڈنگ فگر آفٹر پارٹیشن ایلون رابرٹ کورنیلیس ہیں. جی ہاں، یہ وہی شخص ہیں جو پاکستان کے چیف جسٹس بھی بنے اور یہ موجودہ پاکستان کے پی سی بی ادارے کے اوریجنل 3 وائس پریزیڈنٹس میں سے ایک ممبر ہیں جو کہ 1953 کی ورکنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی بنے. ان کی انتھک محنت کی وجہ سے پاکستان نے اپنا پہلا فل ٹیسٹ ٹور 1954 میں انگلینڈ کے خلاف کیا. اس کے بعد مسٹر کورنیلیس پاکستان کرکٹ بورڈ کی پہلی ایڈ ہاک کمیٹی کے چیئرمین بنے اور انہوں نے پی سی بی کو 1963 تک رن کیا. اور اسی سپورٹس کی وجہ سے جب ہم نے ورلڈ کپ جیتا تو پوری دنیا کو یہ پیغام گیا کہ پاکستان ایک سپورٹس لونگ نیشن ہے. کرسچنز پارٹیسپیشن ان پاکستانی وارز. دوستو سیمول مارٹن 1959 سے 1961 تک پاکستانی کمشنر ٹو کینیڈا تھے جنہوں نے یورینیم کی شپمنٹ کو پاکستان میں لانے کی نیگوسیشن کو فائنلائز کیا. اور دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی یورینیم بعد میں پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز میں بھی یوز ہوا. دوستو اس کے علاوہ پاکستان کی پہلی جنگ کشمیر کے لیے لڑی گئی. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کرسچنز نے کیا کردار ادا کیا. تو آئیے وطن کے ان بیٹوں کو بھی یاد کر لیں جو غیر مسلم تھے مگر مادر وطن پر قربان ہو گئے. پانڈو کے محاذ پر ہونے والی لڑائی کا تذکرہ تو ہم نے سن رکھا ہے. کل پترا کی پہاڑی فتح کرتے ہوئے کیپٹن سرور شہید ہوئے تھے اور انہیں پاکستان کا پہلا نشان حیدر ملا تھا. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اس پہاڑی پر پاکستان کا پرچم لہرانے کا اعزاز کیسے حاصل ہوا تھا؟ لانس نائک یعقوب مسیح کو. گولیوں سے ان کا وجود چھلنی ہو چکا تھا لیکن اس نے گھائل وجود کے ساتھ پانڈو ٹاپ پر سبز ہلالی پرچم لہرایا اور پھر اس پرچم کے سائے میں جان قربان کر دی. یہ لانس نائک یعقوب مسیح بھی ہمارے ہیرو ہیں. دوستو اس کے علاوہ پاکستان کے اور بھی کرسچنز بیٹوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے جنگوں میں قربانیاں دی اور بہت سارے ملٹری اعزاز جیتے. چیپٹر 2 انسیپشن آف کرسچن فوبیا ان پاکستان. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1971 کی وار میں پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا جو کہ آج کا موجودہ بنگلہ دیش اور پاکستان ہے. لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل دشمنوں کا یہ پلان تھا کہ پاکستان کو اس دنیا کے میپ سے 1971 میں ختم کر دیا جائے. لیکن دوستو پاکستان کے دشمن صرف اپنے آدھے مقاصد میں کامیاب ہو سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کرسچنز نے جو 1947 میں کام کر دیا تھا وہی ان کے پلانز کو سکسیسفل بنانے کے لیے ایک دیوار بن گیا. اسی لیے دوستو ایک پلان بنایا گیا پاکستان کو کمزور بنانے کے لیے. پاکستانی کرسچنز کو سب سے پہلے کمزور بنایا گیا. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان 25 سالوں میں کرسچنز کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح پاکستان کی پروگرس کو روکا گیا. پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے کرسچنز کے خلاف قانون بنانے شروع کیے اور پاکستانی لاز کے مطابق کرسچنز کو پاکستان کا سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا جس کی وجہ سے بہت سارے کرسچن تھنک ٹینکس، پروفیشنلز اور بزنس مین پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ ان کے گرد دائرہ اتنا تنگ کر دیا گیا کہ وہ اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ کر نہیں پا رہے تھے. دوستو اس کے بعد کرسچن اداروں کو جن میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹی شامل ہیں نیشنلزم کے نام پر تھرو آؤٹ دا کنٹری سیز کر دیا گیا جس کی وجہ سے کرسچن کمیونٹی بری طریقے سے فائنینشلی ہٹ ہوئی. پلان یہ تھا کہ کرسچن سے بھیک منگوائی جائے لیکن دوستو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کرسچینٹی میں بھیک مانگنا حرام ہے اسی لیے کرسچنز نے بھیک مانگنے کی بجائے چھوٹے اوڈ کام کرنے شروع کر دیے اور چاند ادارے جو کرسچنز کے پاس 1980s میں رہ گئے تھے ان میں بڑے سسٹمیٹک طریقے سے لبرلز اور سیکولر مینٹالٹی کے لوگوں کو امپلانٹ کیا گیا جنہوں نے کرسچن اداروں میں کرسچنز کو ہی تعلیم حاصل نہیں کرنے دی اور بہت کم تعداد میں کرسچن انسٹیٹیوشنز میں مسیحیوں کو چانس دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے کرسچن بچے تعلیم سے محروم رہے. یہ وہی قوم ہے جس نے پورے پاکستان کو تعلیم دی لیکن بعد میں انہی کے اداروں میں کرسچنز بچوں کو ہی تعلیم دینے سے محروم رکھا گیا. کرسچنز کو بیک فٹ پہ کرنے پہ پاکستان کو سب سے بڑا یہ نقصان ہوا کہ وہ تمام ادارے جن کا میں ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ کو بتا چکا ہوں 80% ڈپارٹمنٹس کے لیول میں ایک دم سے گراوٹ آ گئی. ان میں پی آئی اے کا ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ سیکٹر، میڈیکل سیکٹر اور متعدد ایسے ادارے جن کو کرسچن لیڈ کر رہے تھے ان کے معیار میں ڈراسٹکلی ڈکلائن آیا. اس کے علاوہ کرسچن ولیجز اور ایگریکلچرل لینڈز کو بھی بڑے طریقے سے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کرسچن سے لے لیا گیا. اس میں ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں، کرسچنز کا گاؤں شانتی نگر جس میں درجنوں چرچز کو جلا دیا گیا، 800 فیملیز اور تقریباً 2500 لوگوں کو اپنا گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا. اسی سلسلے کے چلتے کرسچن پاپولیٹڈ ایریاز کو مختلف الیکٹورل زون میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کی ووٹنگ اسٹرینتھ کمزور پڑ گئی. اس کی زندہ مثال جیسے کہ ویڈیو کے پہلے حصے میں نے آپ کو بتایا کہ تحصیل شکرگڑھ جو کہ سیالکوٹ کا حصہ تھا اسی تحصیل شکرگڑھ کو بعد میں نارووال کی تحصیل میں انکلوڈ کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ دوستو کرسچن مائنر بچیوں کی جبری مذہب تبدیلی کا آغاز ہوا جس کو آج بھی ڈینائی کیا جاتا ہے. بجائے اس کے
کے کہ ملک کے منورٹیز کا آہو نالا سنا جائے، اس حقیقت کو میجورٹی کی طرف سے بالکل ڈینائی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آئیے سنتے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ دین کی طرف آتے یا نہیں آتے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دیتا یا نہیں دیتا۔ یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ جو زبردستی کسی کا خیال ہے کہ مسلمان کسی کو کرنا، یہ تو اللہ کا تحفہ ہے کہ اگر وہ کسی کو ایمان دینا چاہتا یا نہیں، تو یہ بالکل میں پوری طرح ہم اپنے دین کے اوپر چلتے ہوئے اس کی مخالفت کریں گے جو زبردستی لڑکیوں کو مسلمان کیا جاتا ہے۔ دوستو اسی دورانیے میں کرسچنز کو ڈیروگیٹری نام سے بلانا شروع کیا گیا اور مذہبی تعصب کو پاکستان میں فروغ دیا گیا۔ چیپٹر 3 میزریبل لائف آف کرسچنز ان پاکستان۔ دوستو 1981 سے سسٹمیٹک طریقے سے کرسچنز کی پاپولیشن کو کم دکھانا شروع کر دیا اور 1998 کی مردم شماری کے مطابق کرسچنز کی تعداد 1.59% تھی، جو کہ 2017 کی سینسس کے مطابق 1.27% دکھائی گئی۔ دوستو کرسچنز کا ماننا ہے کہ چھوٹی بچیوں کی فورس کنورژن کی وجہ سے یہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کرسچنز کی سلیکٹڈ لیڈرشپ اور ریلیجیس لیڈرشپ کیا کہتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ 1981 کے جو سینسز ہیں وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے۔ اس کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں جن میں ملک میں بسنے والے تمام مسیحوں تک رسائی کا مسئلہ ہو، مردم شماری کے فارمز کو صحیح طریقے سے نہ بھرنا ہو، ہمارے لوگوں کا شناختی دستاویز بنوانے کی اہمیت سے ناواقفیت ہو، اس کے حصول میں معاونت نہ ملنا، مگر اس کے ساتھ ہی ہم اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ان اعداد و شمار کے اتنے کم ہونے کے پیچھے کچھ اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں 2017 میں ہونے والی مردم شماری درست نہیں ہوئی اور مسیحوں کی تعداد جو ہے وہ بھی درست اور صحیح نہیں بتائی گئی۔ میں اس وقت پنجاب اسمبلی کی ممبر تھی اور میں نے اس نقطے کو کئی دفعہ اٹھایا اسمبلی میں، لیکن اس وقت حکومت جو تھی، حکومت وقت نے اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا۔ پہلے تو یہ مردم شماری 20 سال کے بعد ہوئی اور اس کے بعد 3 سال تک اس کو چھپائے رکھا، رپورٹ شائع نہیں کی جو نان مسلم سے متعلق تھی، جو اس مردم شماری کو اور بھی زیادہ مشکوک بنا دیتی ہے۔ مسیحوں کی تعداد 2017 میں جو سینسز ہوئے اس میں 1.27% بتائی گئی، جبکہ 98 میں 20 سال پہلے جب مردم شماری ہوئی تو ہماری تعداد اس وقت کرسچنز کی 1.59%۔ اس کے بعد دوستو اسی دورانیہ میں کرسچنز کے خلاف توہین مذہب کے قانون کو بہت زیادہ استعمال کیا جانے لگا، جس کا ایویڈنس دیکھنے کے لیے میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پاکستان کے جرنلسٹ جاوید چودھری کی یہ والی ویڈیو یوٹیوب پر ضرور دیکھیں۔ اس کے بعد دوستو کرسچنز کو اپنے لیڈرز الیکٹ کرنے کا ووٹنگ کے تھرو حق چھین لیا گیا۔ موجودہ دور میں دوستو نہ تم کرسچنز ووٹنگ کر کے اپنا MNA یا MP الیکٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ وہی قوم ہے جس نے پاکستان کو صوبہ پنجاب اپنی ووٹ کی طاقت سے جیت کر دیا، لیکن آج اسی قوم سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی کرسچنز کے ایک مشہور پولیٹیکل لیڈر الیکشن کے قانون کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کہنا چاہیے کہ منورٹی کے جو سلیکشن سسٹم ہے اس کے خلاف تقریباً صالح صاحب میرا خیال ہے ان کو 25 سال ہو گئے لڑتے ہوئے، اور اسی وجہ سے وہ الیکشنز میں نہیں ہے کیونکہ سلیکشن کا انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، جو کہ مشرف صاحب نے ایک منورٹیز کا سلیکشن سسٹم جو ہے وہ متعارف کرایا تھا اور وہ ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ صالح صاحب کے حق میں جو 13 سال لگے تھے فیصلہ آنے میں سپریم کورٹ میں، وہ بھی ان کے حق میں فیصلہ آیا تھا کہ منورٹیز کے جو الیکشنز ہیں وہ ریسٹور کیے جائے، لیکن افسوس کہ اس کے بعد 3 گورنمنٹس آئیں اور کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی، اور اب کیونکہ الیکشنز کا ایک بہت امپورٹنٹ مانا جا رہا ہے پورے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے، تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ منورٹیز کے جو الیکشن ان کو بھی ریسٹور کیا جائے ریزرو سیٹوں پہ۔ یہ جو جھونگے کی سیٹیں دی گئی ہیں سلیکشن میں وہ ایک غلامی کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ آپ میجورٹی کے انڈر آپ منورٹیز کو لگایا ہوا ہے، تو اس پہ صالح صاحب تو خیر آواز بلند کرتے رہتے ہیں، لیکن اب کیونکہ الیکشنز کی طرف
جا رہا ہے ملک تو اس میں منورٹیز کے جو ریزرو سیٹیں الیکشنز اس پہ ہونا لازمی ہے. دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ریلیجیس گراؤنڈز پر کرسچنز کے ساتھ ڈسکریمنیشن کا آغاز ہو چکا تھا، جس کو اب اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کی اداروں کی جانب سے جب کوئی بھی جاب آتی ہے تو اس میں کچھ اس طرح کا اشتہار دیا جاتا ہے کہ سویپر کی جاب کے لیے کرسچن کمیونٹی اپلائی کرے. دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ڈسگریسفل اور انسلٹنگ بات ہے کرسچن کمیونٹی کے لیے. پاکستانی ہونے کے باوجود بھی مختلف اداروں کی طرف سے اخبارات میں اس طرح کے اشتہار دیے جاتے ہیں، اور جاب کوٹا جو کہ 5% ہے کرسچنز اور مائنورٹیز کے لیے، اس میں بھی ان کو سیٹس نہیں دی جاتی، جبکہ وہی سیٹس نان کرسچنز کو دے دی جاتی ہے. اور دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی دورانیہ میں کرسچن اور وہ چھوٹی بچیاں جن کا پاکستان کی مائنورٹیز کے ساتھ تعلق ہے، ان کی جبری مذہب تبدیلی آل ٹائم ہائی ہے. دوستو ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق سالانہ 1000 بچیوں کو جبری مذہب تبدیل کرایا جاتا ہے. ان میں کرسچنز اور ہندو مائنر گرلز بہت تعداد میں ہیں. جیسا کہ ویڈیو میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ میجورٹی آف پاکستانی اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ فورس کنورژن پاکستان میں نہیں ہوتی، لیکن مائنورٹیز اور کرسچن کے آہو نالے کے باوجود بھی ان کو نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے اور تلقین بھی کی ہے کہ جبری مذہب تبدیل کرانے سے کوئی نیکی نہیں ملتی. اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ آج بھی کرسچن انسٹیٹیوشنز کو اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی وقت نیشنلائز کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اور اس کی زندہ مثال چند سال پہلے ایڈورڈز کالج جو کہ پشاور میں 100 سالوں سے کرسچنز کے انڈر ہے اور کرسچن ادارہ ہے، وہ کرسچن ایڈمنسٹریشن سے لے لیا گیا. اور اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کسی بھی اچھے علاقہ میں کرسچن ریسٹورنٹس کو نہیں دیکھتے. بہت سارے ایسے لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اپنے پیسے لگا کر پاکستان میں آ کر انہوں نے ریسٹورنٹ بنایا، ان کے ریسٹورنٹ چلے بھی، لیکن جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کرسچن ریسٹورنٹس ہیں تو لوگوں نے وہاں پر کھانا کھانا ہی بند کر دیا. اس کے بعد وقتاً فوقتاً پاکستان کے کرسچن علاقوں پر اٹیکس ہوئے اور چرچز کو جن میں بائبل کراس ہوتی ہیں ان کو بھی جلایا گیا. اور جن لوگوں نے انتشار پھیلایا اور چرچز جلائے ان کے خلاف کوئی خاطر خواہ قانونی پروگریس نہیں کی گئی. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کرسچنز کو جو سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ جب ایکس پرائم منسٹر نے نیشنل ٹیلی ویژن پر ایسے پروگرامز کو چلانے کی اجازت دی جو کہ کرسچنز کے مخالف تھے، جس سے پاکستان کی آنے والی نسلوں میں ایک نفرت کا ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے. اور اس کی زندہ مثال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ویسٹ میں جب کوئی بھی شخص ایسی حرکت کرتا ہے جو کہ انسانیت کے خلاف ہے، اس کا خمیازہ پاکستان میں کرسچنوں کو بھگتنا پڑتا ہے. کرسچنز کے چرچز جلائے جاتے ہیں، کرسچنز کی کراس کی توہین کی جاتی ہے اور کرسچنز پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. جبکہ پاکستانی کرسچن جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں اپنی جانیں دی، آج وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ فیل نہیں کرتے. سو دوستو ان تمام باتوں کے باوجود بھی آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے دشمن آج بھی پاکستانی کرسچنز کے دلوں سے پاکستان کی محبت کو نہیں نکال سکے، اور وہ آج بھی اتنے وفادار ہیں جتنے کہ 1947 میں جب انہوں نے صوبہ پنجاب کو پاکستان کا حصہ بنایا. اور دوستو کرسچن اپنے اپنے ملک کے ساتھ اس وجہ سے وفادار ہے کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے. اس لیے جو سچے مسیحی ہیں وہ اپنے اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہتے ہیں جیسے کہ پاکستانی مسیحی ہیں. اور دوستو اس ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میں 5 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آیا آنے والے 25 سالوں میں ان تمام سوالوں کے جواب کا فیصلہ کرسچنز کے حق میں دیا جائے گا یا نہیں؟ کیا مائنورٹیز کی چھوٹی بچیوں کی جبری مذہب تبدیلی کے خلاف قانون بنایا جائے گا اور اس پہ عمل درآمد کروایا جائے گا؟ کیا مختلف قوانین کے مس یوز کو مائنورٹیز اور کرسچنز کے خلاف یوز کرنے سے روکا جائے گا؟ شراب کا پرمٹ کرسچنز کے نام پر بند کیا جائے گا؟ سلیکشن سسٹم کو بند کر کے پاکستان کی مائنورٹیز کے لیے الیکشن سسٹم کو دوبارہ بحال کر کے امپلیمنٹ کروایا جائے گا؟ اور آخری سوال، کیا 5% جاب کوٹا کے تمام رینکس پر کرسچنز اور مائنورٹیز کو جاب کرنے کے لیے چانس دیا جائے گا؟ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں. پاکستان زندہ باد، جے مسیح کی.